बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी। सारा पहाड़ी सिलसिला बर्फ़ से ढका हुआ था। वो चारों बर्फ़ से बचाव का मुकम्मल लिबास पहने, एक दूसरे से बंधे, आंखों पर गॉगल चढ़ाए एक चोटी की तरफ चढ़ते जा रहे थे। चोटी से थोड़ा ही नीचे एक खुली जगह पर पहुंचते ही दरमियान वाले ने एक आला सा निकाला और उस पर लगे चंद बटन दबाने से जब उसकी स्क्रीन रोशन हो गई तो वो पहाड़ी के साथ टच करके उस आले की स्क्रीन को गौर से देखता तो स्क्रीन बिल्कुल सफ़ेद रोशनी देने लगती। उसने वो आला उधर ही रख दिया और बाकी तीनों की तरफ देखकर दस्ताने पहने, हाथों से 2 उंगलियां बमुश्किल उठाकर उन्हें विक्ट्री का निशान बनाकर दिखाया तो वो तीनों तकरीबन भागते हुए उसके पास आ गए और एक दूसरे से खुशी से गले मिलने लगे। उन्होंने अपने वज़नी बैग उतारकर एक छज्जेदार चट्टान के नीचे रखे और उसके पास बैठकर उन्होंने पानी की बोतल से चंद घूंट पानी पिया और एक दूसरे की तरफ देखकर इशारे करने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने अपने बैग से खुदाई करने वाले हथियार और उनके दस्ते निकालकर उन्हें जोड़ लिया। उसके थोड़ी देर के बाद वो बारी बारी उस चट्टान के नीचे से बर्फ़ हटा रहे थे। उन्हें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी लेकिन वो लगे रहे। कुछ देर के बाद बर्फ़ हटते ही एक गार का दहाना नजर आने लगा। उन चारों में उस गार को देखकर बिजली सी भर गई और वो चारों तेजी से बर्फ़ हटाने लगे। बर्फ़ हटाते हटाते उनमें से एक रुक गया। अचानक एक जगह से बर्फ़ हटते ही एक इंसान का चेहरा नजर आने लगा। उस आदमी के मुंह से अचानक चीख निकल गई और वो नीचे बैठकर हाथों से एहतियात के साथ बर्फ़ हटाने लगा। बाकी 3 भी उसके पास आकर बर्फ़ को हटाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ में दबी बाडी सामने आई, जिसका चेहरा देखते ही उन चारों में से एक ने भागकर बैग से टॉर्च निकाली और गार के अंदर की तरफ भाग उठा। बाकी तीनों उस जिस्म को निकालकर गार के अंदर उठाकर ले गए। उन्होंने भी अपने अपने बैग से टॉर्च निकाली। अब गार के अंदर से चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो तीनों भागते हुए गार के अंदर दाखिल हुए जहां 2 लाशें और पड़ी थी और एक लाश की सर की तरफ बैठकर वो आदमी रोए जा रहा था। वो तीनों उसके पास पहुंचकर लाश को पहचानते ही उसको दिलासा देने लगे। कुछ देर के बाद रोने वाला कुछ संभल गया तो उसने तीनों लाशों को इकट्ठा करने का कहा। जिस लाश पर वो रो रहा था, जब उस लाश को उठाया गया तो उसके नीचे एक डायरी पड़ी नजर आई। तीनों लाशों को इकट्ठा रखकर उस आदमी ने वो डायरी उठाकर पॉकेट में डाल ली। अब वो सब लाशों के पास अफसुर्दा खड़े थे। रोने वाला अब भी आंसू बहा रहा था। बर्फबारी रुक गई थी, मौसम खुल गया था। अब वो चारों अफसुर्दा चेहरे के साथ खड़े थे। चारों ही नौजवान थे। शायद वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। खैर, चलो उनको इज्जत से दफना दें, उसने फिर कहा और वो तीनों उन लाशों को कब्रों जैसे गड्ढे खोदकर दफनाने लगे। उन्हें दफनाने के बाद वो चारों जो कुछ भी उन्हें दुआ याद थी हाथ उठाकर पढ़ने लगे। अचानक किसी बड़े परिंदे की परों की आवाज़ आई और फिर एक बड़ा सा बाज उनके सरों के करीब से परवास करता हुआ गार से बाहर उड़ता चला गया। वो चारों अचानक इस अफ्ताब से सरासीमा हो गए और ज़मीन पर बैठते चले गए। शहबाज का बाप शहरोज खान एक मुहिम जो था। पहाड़ों पर कीमती पत्थर, बास और नायाब परिंदे पकड़ना उसकी मुहिम होती थी। जो जब भी कामयाब लौटता था तो शहबाज को घुमाता फिराता और जो कुछ शहबाज कहता उसे खरीद कर देता। लेकिन इस दफ़ा शहबाज देख रहा था कि जब से उसका बाप मुहिम से वापस आया है, अफसुर्दा और काफ़ी परेशान है। शहबाज 15 साल का हो चुका था, मैट्रिक में पढ़ रहा था। वो अपने वालिद का मूड खूब समझता था। उसकी माँ महताब और शहबाज ने शहरोज खान से बहुत पूछा लेकिन उसने उदास होने की वजह ना बताई। आखिर कोई परेशानी उसके दिल पर अटैक का सबब बनी। शहबाज और उसकी वालिदा उस दुनिया में अकेले रह गए। कुछ वक्त तो उनका जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन जब हालात तंग हुए तो शहबाज ने कोई छोटी मोटी नौकरी तलाश करना शुरू की।
اس نے چائے کے ہوٹل اور بڑی دکانوں پر نوکری کی، لیکن اس نے پہلے کبھی کام نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، جسے دیکھ کر اس کی والدہ رو پڑی اور اسے دوسرے شہر ایک چمکدار بڑا سا پتھر جو کہ بہت ہی قیمتی نظر آتا تھا وہ دے کر شہروز خان کے ایک سنار دوست کے پاس بھیج دیا۔ یہ لو بیٹا، تمہارے والد نے مشکل وقت کے لیے دیا تھا، ہو سکتا ہے اسے کچھ اچھے پیسے مل جائیں تو کوئی چھوٹا سا کاروبار ہی شروع کر سکو۔ شہباز نے وہ پتھر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے وہ پتھر لیا جو کہ ایک عام مرغی کے انڈے جتنا تھا، اس کے اندر کچھ سے قزا جیسے رنگ تھے۔ شہباز اس پتھر کو لے کر ماں کی دعائیں لیتا ہوا لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بلوچستان کا ریتلا علاقہ تھا۔ شہباز کا گاؤں بھی ایک صحرائی گاؤں تھا جس کے پاس سے قافلے گزرتے تھے، لیکن اس نے کسی قافلے کا انتظار نہ کیا بلکہ اپنے گدھے اور کچھ کھانے کے سامان، کمبل وغیرہ لے کر والدہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ وہ جلد از جلد اپنے باپ کے دوست سنار کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر سے نکل رہا تھا تو ایک باز اڑتے ہوئے نیچے کی طرف لپکا اور اس کے گھر کے دروازے پر آ بیٹھا۔ اس کی تیز نظریں شہباز کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب شہباز کافی دور چلا گیا تو اس باز نے شہباز کے گھر کی طرف ایک الوداعی نگاہ ڈالی اور ہوا میں پرواز کر گیا۔ اب اس کا رخ شہباز کی طرف تھا۔ شہباز گدھے پر سوار والدہ کے سمجھائے ہوئے راستے پر رواں دواں تھا۔ شام سے پہلے اس نے راستے پر کوئی پڑاؤ نہ کیا بلکہ کھانا تک نہ کھایا، بس پانی سے گزارا کرتا رہا۔ شام تک وہ والدہ کے بتائے ہوئے ایک ٹیلے تک پہنچا تو اسے سکون آیا۔ اس نے وہاں پڑاؤ کیا۔ گدھا ایک جاڑی کے ساتھ باندھ کر اس نے کھانا کھایا اور اس کے پاس ہی کمبل بچھا کر لیٹ گیا۔ اسی وقت اس کے اوپر سے باز پرواز کرتا ہوا گزر گیا۔ شہباز نے سر اٹھا کر ایک لمحہ باز کی طرف دیکھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کا گدھا دولتی جھاڑنے لگا اور پھر زور لگا کر رسی توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ شہباز جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے پاس ہی رکھی کلہاڑی اٹھائی جو کہ اس کی والدہ نے اپنی حفاظت کی غرض سے دی تھی۔ شہباز ایک موہمجو کا بیٹا تھا، اس لیے خطرے کو جلد بھانپ گیا۔ اس نے کلہاڑی سوند کر ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک ٹیلے کے اوپر سے ایک بھیڑیا چھلانگ لگا کر اس کے اوپر آ گرا۔ شہباز اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا۔ بھیڑیے کے ہونہار پنجے اس کے کھدر کے کپڑے کو پھاڑتے ہوئے اس کی پیٹھ پر چند خراشے ڈال گئے۔ شہباز گر کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی کلہاڑی کچھ دور جا گری۔ بھیڑیا لڑکتا ہوا گدھے کے قریب چلا گیا۔ گدھا اب گمسم سا ہو گیا تھا۔ شاید اس نے بھیڑیے کو قریب دیکھ کر اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیا تھا۔ شہباز نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ گدھا نہ صرف اس کے سفر کی سواری تھا بلکہ وہ اس کے سفر کا ساتھی بھی تھا۔ بھیڑیا کبھی گدھے کی طرف دیکھتا اور کبھی شہباز کی طرف ہونہار دانت نکالتا۔ شہباز نے ایک بہادرانہ قدم اٹھایا اور کلہاڑی کی طرف چھلانگ لگائی۔ ادھر بھیڑیا بھی اس پر جپٹا۔ اسی وقت فضا میں باز کے چیخنے کی آواز گونجی۔ باز کسی فائٹر جہاز کی طرح بھیڑیے پر حملہ آور ہوا اور اس کی ایک آنکھ کو نقصان پہنچاتا ہوا اوپر اٹھ گیا۔ بھیڑیا اچانک اس حملے سے سنبھل نہ سکا اور اپنی دائیں آنکھ ضائع کر بیٹھا۔ آنکھ ضائع ہوتے ہی اس کے منہ سے کان پھاڑنے والی آوازیں نکلنے لگی۔ ادھر شہباز نے کلہاڑی اٹھا کر اس پہ حملہ کیا۔ بھیڑیا باز کے وار سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ کلہاڑی اس کی پیٹھ پر لگتے ہی اندر دھس گئی۔ ٹھیک اسی وقت باز نے بھیڑیے کی دوسری آنکھ کو نشانہ بنایا اور اپنے ہونہار پنجے اس کی دوسری آنکھ میں مار کر پرواز کر گیا۔ بھیڑیا چکراتے ہوئے ریت پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ شہباز نے باز کی طرف ممنونیت سے دیکھا کیونکہ وہ اس کا محسن تھا۔ ویسے بھیڑیے کو اکیلے قابو کرنا شہباز کے بس میں نہیں تھا۔ گدھا رسی ترانے کے لیے پھر سے زور لگانے لگا تو شہباز نے آگے بڑھ کر گدھے کی گردن پر ہاتھ پھیرا، اسے شانت کیا۔ اس کے چند شات بعد ہی شہباز نے پڑاؤ اٹھایا۔ اب وہ کہیں آگے پڑاؤ کرنا چاہتا تھا۔ اب باز اس کے ساتھ تھا، کبھی اس کے کندھے پہ بیٹھ جاتا تو کبھی اس کے اوپر ان کے ساتھ ساتھ اڑتا۔ رات کے آخری پہر بستی کی ایک چھوٹی سی سرائی میں شہباز نے کچھ گھنٹوں کے لیے آرام کیا اور پھر وہاں سے سرائی کے مالک سے آگے کا راستہ معلوم کر کے پھر سے چل پڑا۔ راستے میں پھر رات آئی لیکن اس دفعہ وہ چوکس رہا اور کچھ گھنٹے آرام کر کے چل پڑا۔
بعض اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے شہباز کو 2 ٹھگ مل گئے۔ تھوڑا ہی راستہ وہ شہباز کے ساتھ چلے اور اسے کسی طرح لوٹنے کا پروگرام بنانے ہی والے تھے کہ ایک پولیس کشتی پارٹی اس طرف آ گئی۔ صبح کا وقت تھا۔ ان ٹھگوں نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی، لیکن اتنا اچھا شکار جانے کا دکھ انہیں بار بار ہو رہا تھا۔ شہباز شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے والد کے دوست امیر الدین سنار کا گھر جلد ہی تلاش کر لیا، کیونکہ وہ اس کا شہر کا مشہور سنار تھا۔ امیر الدین نے شہباز کو خوش دلی سے خوش آمدید کہا، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کا دوست شہباز کا باپ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے تو اسے سچ میں بہت دکھ ہوا۔ شہباز، تم آرام کرو، سفر سے کافی تھک گئے ہوگے، اس کے بعد باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ کہہ کر امیر الدین نے اپنی بیٹی شہانہ کو آواز دی، جو کہ خوبصورت اور سلجھی ہوئی باتونی لڑکی تھی۔ شہانہ بیٹا، شہباز کو کونے والا کمرہ دکھاؤ اور اس کی صفائی وغیرہ بھی دیکھ لینا۔ امیر الدین نے اپنی بیٹی سے کہا تو اس نے مسکرا کر شہباز کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے ابا جان۔ شہانہ نے شہباز کو اس کا کمرہ دکھایا اور پھر اس کے ساتھ اس کا تھوڑا سا سامان بھی اندر رکھوانے لگی۔ ساتھ ہی وہ چپڑ چپڑ باتیں بھی کر رہی تھی، یہی کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا اس کے پاس سونا ہے جو کہ اس کے ابو کو بیچنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شہباز جب اس کی باتوں کے جواب میں خراٹے بھرنے لگا تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا اور وہ مسکراتے ہوئے شہباز کی طرف گھورتے ہوئے باہر چلی گئی۔ شام کو شہباز کا لایا ہوا پتھر امیر الدین ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں تھا۔ آخر اس نے سر جھٹکا، شاید وہ کسی فیصلے تک پہنچ نہ چکا تھا۔ شہباز بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ پتھر بہت ہی قیمتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں اس کی کوئی قیمت تمہیں مل سکے۔ شہباز امیر الدین کی بات سن کر پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو بڑے بڑے خواب دیکھ کر آیا تھا۔ ہاں، ایسا ہے کہ تم اس پتھر کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو، تم 2 ہی گھر کے افراد ہو تو ایسا کرو کہ اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے آؤ، یہاں گھر ملنا کوئی مشکل نہیں۔ تو میرے ساتھ آ کر سونے اور جواہرات کا کام سیکھو، مجھے بھی ان دنوں ایک شاگرد کی اشد ضرورت ہے اور تمہاری بھی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ شہباز کو امیر الدین کی بات اچھی لگی، لیکن وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن وہ شہانہ کے ساتھ گھوم پھر کر شہر کے تفریحی مقام دیکھتا رہا۔ دونوں نے خوب ساری شرارتیں کی۔ شہباز کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے ایک دن کے لیے بھی جائے، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ دونوں نے آنکھوں میں آنسو بھرا الوداع کہا ایک دوسرے کو۔ شہباز ایک قافلے کے ساتھ گیا اور کچھ دنوں کے بعد اپنی والدہ اور گھریلو ضروریات کا سامان گدے ریڑے پر لاد کر واپس امیر الدین صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی والدہ نے امیر الدین اور اس کے گھر والوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مشکل وقت میں ان لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ بہن کیسی باتیں کرتی ہیں، شہروز خان میرے بچپن کا دوست تھا، میں اس مشکل گھڑی میں اس کی فیملی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، امیر الدین نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد امیر الدین اور شہانہ ان دونوں کو چھوڑنے ان کے کرائے کے گھر تک گئے، جس کا کرایہ امیر الدین نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ امیر الدین چچا کہہ رہے تھے کہ یہ جو پتھر ہمارے پاس ہے بہت قیمتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے کسی بڑے شہر بیچنے کے لیے لے جاؤں۔ شہباز نے والدہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، اس پتھر کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، امیر الدین بھائی نے اتنی نیکی کی ہے تو تمہیں چاہیے کہ دکان پر ان کا ہاتھ بٹاؤ اور دل لگا کر کام کرو۔ وہ 4 گھڑ سوار تھے، منہ پر ڈھاٹے باندھے، کندھوں پر رائفل لٹکائے، صحرا کی ریت چھان رہے تھے۔ جب بھی کوئی راستے میں بستی یا سرائی وغیرہ آتی، وہ وہاں سے کسی خان کے بارے میں لوگوں کا اس کا حلیہ بتا کر معلومات لیتے، لیکن شاید خان کو وہاں کوئی نہ جانتا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے بابا کو اپنا غلط پتہ بتایا ہوا تھا۔ ایک گھوڑے سوار نے باقی تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آگے سے انہوں نے سر ہلا دیے اور پھر وہ واپس آپس میں مشورے کرنے لگے کہ اب کس طرف جانا چاہیے۔ جب ان کا آپس میں طے ہو گیا تو انہوں نے گھوڑے ایک طرف دوڑا دیے۔ شہباز نے 5 سال کے عرصے میں ہیرے، جواہرات اور سونے کے بہت سے رموز بڑی اچھی طرح سے سیکھ لیے۔ اس دن شہباز، اس کی والدہ بہت ہی خوش تھے اور دوسرا امیر الدین، اس کی فیملی، بلکہ خاص طور پر شہانہ خوش تھی۔ شہباز، اب تو تم سنار بن گئے ہو، اپنی والدہ کو میرے رشتے کے لیے بھیجو نا۔ ذرا صبر، اب اتنی بھی کیا جلدی ہے، مجھے ذرا سونے کے زیورات بنانا تو اچھی طرح سے سیکھنے دو۔ جب تم نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے تو وہ کون سا مشکل ہے، شہانہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔
تمہیں کیا پتا پگلی میری خواہشہ کے پہلے اپنی والدہ کو ایسے کنگن بنا کر دوں اور اپنی بیوی کو ایسا سونے کا ہار سیٹ بنا کر دوں کہ سارا زمانہ دیکھ کر اش اش کرنے لگے۔ شہباز کی بات سن کر شاہانہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ میٹھے سپنوں میں کھو گئی۔ وہ چاروں گھوڑ سوار اسی حلیے میں ایک گاؤں کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ لوگ جس خان کو ڈھونڈ رہے ہیں اس کا گھر یہی ہے، ان کے سامنے کھڑے ایک بوڑھے آدمی نے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن بابا جی یہاں تو تالا لگا ہے۔ ان چاروں میں سے اگلے والے نے، جو کہ ان کا سردار لگتا تھا، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا تم چاروں نے اپنے آپ کو خان کا دوست کہا ہے، لیکن تم لوگ تو اس سے کافی کم عمر ہو، اور پھر تم کیسے دوست ہو؟ تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ خان فوت ہو چکا ہے، اسے تو فوت ہوئے بھی 5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا جواب دیں۔ بابا یہ بہت لمبی بات ہے، ہم لوگ بھی 5-6 سال بعد ہی اس طرف آئے ہیں، بس ان سالوں میں ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے ہمیں نہیں پتا چلا۔ انہوں نے بابا کو مطمئن کرنے کے لیے چند اور باتیں بھی بنائی اور پھر اس سے خان کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا۔ وہ لوگ تو اس کے فوت ہونے کے بعد کچھ ماہ بعد ہی یہاں سے چلے گئے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہماری اتنی مدد کی۔ یہ کہہ کر وہ چاروں بابا کو سلام کر کے ایک طرف گھوڑے بڑھا لیے گئے، جبکہ بابا نے ان لوگوں کو کچھ دیر اس کے پاس آرام کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ جلدی میں ہیں اس کا بہانہ بنا کر چلے گئے۔ شہباز جب رات بستر پر سونے لگا تو کپڑے بدلتے ہوئے اسے ایسے لگا کہ جو کپڑے اس نے پہنے ہیں ان کی جیب میں کچھ کاغذ سے کڑکڑائے ہو۔ اس نے جلدی سے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہ کاغذ نکال لیے۔ یہ کپڑے آج ہی اس کی والدہ نے ایک بکس میں سے نکالے جو کہ شہباز کا والد رات کو پہن کے سوتا تھا۔ شہباز نے جب وہ سوٹ دیکھا تو اسے اپنے والد کی یاد آئی۔ اس نے 2 سوٹ رات پہننے کے لیے لیے اور اب اسی سوٹ کی جیب میں سے چند کاغذ نکل آئے جن پر پین سے کچھ لکھا تھا۔ اس نے لکھائی پہچانی جو کہ اس کے باپ کی تھی۔ شہباز چارپائی پر چڑھ کر ان کاغذوں کو ترتیب دے کر پڑھنے لگا۔ شہباز میرے بیٹے، میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، اگر یہ کاغذات تمہیں مل گئے تو انہیں غور سے پڑھنا۔ قصہ کچھ زیادہ لمبا نہیں، تم جانتے ہو کہ میں اور ارباز دوست ہیں اور ہم مہم جو ہیں۔ ارباز کو ایک پہاڑی آدمی ملا، کیسے ملا، کہاں ملا، یہ کافی لمبی کہانی ہے۔ اس پہاڑی آدمی نے ہمارے ساتھ ایک قیمتی پرندوں کو پکڑنے کی مہم میں کام کیا تو اسے ہمارا طریقہ پسند آیا۔ اس مہم سے واپسی پر تور خان پہاڑی آدمی نے ہمیں ایک خزانے کے بارے میں بتایا جو کہ ان کے پہاڑی علاقے کی پہاڑی غار میں تھا۔ اس کی بات سن کر ہم لوگ اس خزانے کی تلاش کے لیے پلاننگ کرنے لگے۔ تور خان نے اس خزانے میں سے آدھا حصہ مانگا تھا جو کہ کچھ دیر کی بحث و مباحثت کے بعد ہمیں ماننا پڑا، لیکن ہم جب اس کے علاقے میں پہنچے تو پہاڑوں پر برف ہی برف تھی اور تور خان نے اس خزانے کے بارے میں ہمیں بتا دیا، لیکن پوری بات نہ بتائی۔ وہاں جا کر اس نے ہمیں گائیڈ کیا اور خود وہ اپنی بستی میں چلا گیا تاکہ ان لوگوں کو اس غار کی طرف آنے سے روکے جس میں کہ خزانہ تھا۔ وہ جتنا بھی خزانہ تھا وہ وہاں سے نکالنا ہماری ذمہ داری تھی۔ تور خان بعد میں ہم اسے حصہ لے لیتا۔ ہم اس غار تک پہنچ گئے۔ ہم نے وہ خزانہ بھی پا لیا جو کہ سونے کی 1.5 فٹ کی 12 مورتیوں کی شکل میں تھا۔ ہمارے پاس لکڑی کے 2 صندوق تھے۔ ہم نے وہ مورتیاں ان دونوں صندوقوں میں رکھی۔ ان دونوں صندوقوں کے نیچے برفانی گاڑی جیسی لکڑی لگی تھی جو کہ برف پر ہلکا سا کھینچنے پر پھسل جاتی ہے۔ ہم 4 آدمی تھے۔ میں نے ایک صندوق کے ساتھ بندھا بیلٹ اپنی کمر سے باندھا جبکہ ارباز خان نے دوسرے صندوق کو ہلکا سا دھکا دیا تاکہ وہ پھسل کر غار سے باہر نکل جائیں اور اسے آسانی سے اوپر سے نیچے اتارا جا سکے۔ کہ وہ صندوق پھسلا تو ضرور، لیکن ہمارے 2 ملازموں کو گراتا ہوا غار سے نکل کر نیچے کی طرف پھسلنے لگا۔ شاید ارباز خان نے دھکا کچھ زور سے دیا تھا۔ میں اس صندوق کو پکڑنے کے لیے بھاگا تو میرے ساتھ بندھا ہوا صندوق بھی آنے لگا جس کا مجھے دھیان نہ رہا کیونکہ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ارباز خان نے جان بوجھ کر صندوق کو زور سے کھسکایا یا پھر اس سے غلطی سے زور کا دھکا لگا۔ وہ صندوق تیزی سے برف پر پھسلتا ہوا پہاڑی سے نیچے جانے لگا اور میں اس کے پیچھے غار سے نکلا ہی تھا کہ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے برف کا ایک ریلا آیا اور غار کے منہ پر ایسے گرا کہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ برف کا ریلا غار کے منہ پر ہی جم گیا، ورنہ اگر وہ اپنے ساتھ پہاڑی پر پڑی مزید برف لے کر میری طرف آتا تو میرا بھی بچنا بہت مشکل ہوتا۔
میں پہاڑی اس علاقے سے اس صندوق کے پیچھے بھاگتے ہوئے کچھ ہی دور تک آیا تھا کہ مجھے پیچھے ایک شور سنائی دیا۔ میں نے بھاگتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ پہاڑی کی چوٹی سے بہت سے پہاڑی قبیلے کے آدمی اتر رہے تھے اور وہ اترتے ہوئے میری طرف اشارے کر رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر اتنا ڈرا کہ وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی، لیکن میں بہت ہی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر گاڑی تک پہنچا۔ ارباز خان ملازموں اور دوسرے صندوق کا خیال تک مجھے نہ آیا۔ ہاں، جو صندوق میری کمر کے ساتھ بیلٹ سے بندھا تھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے کھولوں، کیونکہ مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس صندوق کو بمشکل گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا اور وہاں سے ایک کٹر نکال کر اس کا بیلٹ کاٹ کر اسے گاڑی میں لوڈ کر دیا۔ میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے بائیں کندھے میں مرچیں سی بھر گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی کو اپنی طرف بھاگتے ہوئے پایا، جس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ تب میں نے بائیں کندھے پر ہاتھ لگایا تو ایک تیر کو کندھے میں پیوست پایا۔ میں نے زور لگا کر اسے کھینچ لیا۔ میں مہم جو ہوں، اس لیے درد تو بہت ہوا، لیکن برداشت کر لیا۔ اس صندوق میں 6 مورتیاں تھیں جو کہ مکمل سونے سے بنی تھی۔ دوسرے صندوق اور ارباز خان لوگوں کا کیا بنا مجھے نہیں پتا۔ میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میرا زخم 2-3 دن تک میڈیکل ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو گیا، لیکن کبھی کبھی ایک چبھن سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس زخم کی طرف دھیان نہ دیا، لیکن اس تیر پر شاید کوئی زہر وغیرہ لگا تھا جس نے مجھے کسی اندرونی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ایک ڈاکٹر کو دکھایا جس نے میرے کچھ ٹیسٹ لیے۔ یہ بات میں نے تم لوگوں سے چھپائی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ اس سے پچھلی مہم پر مجھے ایک باز ملا جو کہ بہت گائل تھا۔ میں نے اس کو کچھ علاج کیا تو وہ اڑنے کے قابل ہوا اور میرا بہت اچھا ساتھی بن گیا اور ایک اچھا مددگار بھی۔ اس نے 2 جگہ میری ایسی مدد کی کہ میں خود حیران رہ گیا اور مجھے ایسے لگنے لگا کہ اس باز کے اندر کوئی نیک روح یا پھر کوئی جن ہے، کیونکہ اسے خطرے کا بہت جلد احساس ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ وہ 2 دن گھر بھی گزار چکا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ باز بھی اس غار میں برف گرنے سے قید ہو کر رہ گیا۔ کاش کہ وہ ہوتا تو تمہارا بہت اچھا دوست اور مددگار ہوتا، کیونکہ میرے بعد تمہیں ایک ایسے ہی مددگار کی ضرورت ہے۔ میں نے اس صندوق کو ایک کنویں میں دفنایا۔ میرا اسے استعمال کرنے کا ارادہ ڈگمگا رہا تھا، کیونکہ ان مورتیوں کے پیچھے 3 جانیں ضائع ہوئی جو کہ میرے سامنے ہوئی۔ نہ جانے اور کتنی ضائع ہوں گی، مجھے بھی بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اس کنویں اور صندوق کا راز ایک ایسی چیز میں بند کیا جو کہ بظاہر بہت قیمتی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ عام سی چیز ہے۔ ایک بے قیمت چیز جسے اس راز سے بہت قیمتی بنا دیا۔ وہ چیز تمہارے سامنے ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ملے ہی نہ۔ اب یہ سب تمہاری قسمت پر ہے۔ شہباز کو ان کاغذات سے کچھ باتیں معلوم ہوئی جو کہ اسے پہلے معلوم نہ تھی۔ ایک یہ کہ اس کے والد کو دل کا دورہ نہیں پڑا تھا، بلکہ اس تیر پہ لگے زہر نے انہیں موت کی دہلیز تک پہنچایا تھا۔ دوسرا، اسے یہ بھی پتا چلا کہ وہ باز اس کی مدد کیوں کر رہا تھا۔ اسے یاد بھی آیا کہ وہ باز ان کے گھر میں رہ چکا ہے اور شہباز اسے اپنے ہاتھ سے گوشت کے ٹکڑے بھی کھلا چکا ہے۔ اسے اپنے باپ کے بارے میں پڑھ کر رونا آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس کے بعد وہ پوری رات سوچتا رہا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ نظر تو قیمتی ہے آتی، لیکن ہے کہ کم قیمت۔ صبح ہوتے ہی اسے نیند آئی اور وہ گہری نیند میں کھو گیا۔ دن چڑھے اسے امی نے اٹھایا۔ بیٹا، کام پر نہیں جانا، چچا تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شہباز جلدی سے نہا دھو کر تیار ہوا اور دکان کی طرف چل نکلا، لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شام دکان سے نکلتے وقت اس کی نظر ایک بڑے سے ہیرے پر پڑی جس کی جسامت عام ہیروں سے تھوڑی بڑی تھی اور وہ کافی چمکدار اور قیمتی ہیرا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شہباز کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اسے وہ پتھر یاد آیا جو اس کے والد نے اس کی ماں کو مرنے سے پہلے دیا تھا اور جسے لے کر شہباز اپنے باپ کے دوست امیر الدین کے پاس بیچنے کی غرض سے لایا تھا۔ شہباز وہاں سے سیدھا گھر گیا اور والدہ سے اس پتھر کے بارے میں پوچھا۔ کیوں، ہے تو ہے نا بیٹا، آج تمہیں اس پتھر کی یاد کیسے آ گئی؟ امی، بس آپ نے وہ پتھر جہاں رکھا ہے لے آئیں، شہباز نے کہا تو اس کی والدہ گئی اور وہ پتھر اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ شہباز اب ایک زرگر تھا۔ اس نے ماں کے ہاتھ میں پتھر دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ نقلی پتھر ہے، یعنی کہ بے قیمت چیز ہے، کیونکہ اسے پتا تھا ہیرا بالکل صاف ہوتا ہے، یاقوت دودھ رنگ جیسا ہوتا ہے، جبکہ اس پتھر میں تو کوسے قزا کے ساتھ رنگ تھے۔ یہ بالکل عام پتھر تھا۔ بیٹا، یہ پتھر بہت قیمتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس شہر میں اس کی قیمت کوئی ادا کر سکے۔ شہباز کے ذہن میں امیر الدین چچا کے پہلے دن کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کے دل میں امیر الدین چچا کی
قدر و منزلت بہت بڑھ گئی۔ اگر اس وقت وہ کہہ دیتے کہ یہ کوئی عام سا پتھر ہے، نکلی ہے، تو شہباز کا دل ٹوٹ جاتا اور وہ آج نہ جانے کہاں ہوتا۔ لیکن چچا نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اس کی زندگی سنوار دی۔ شہباز نے پتھر اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب اس کے ذہن میں اپنے باپ کی باتیں گونج رہی تھی، بظاہر قیمتی لیکن حقیقت میں عام چیز۔ وہ اس پتھر کو گھما پھرا کر دیکھتا رہا، لیکن اسے اس پتھر میں کوئی راز کی بات نظر نہ آئی۔ شہباز اس پتھر میں کھو سا گیا کہ اچانک اس کے کان میں ہلکی سی ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ شہباز کے ہاتھ سے وہ پتھر گر گیا۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، اس کے سامنے شہانہ کھڑی ہنس رہی تھی۔ شہانہ، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، شہباز نے مصنوعی غصے سے کہتے ہوئے ایک دب شہانہ کے کندھے پہ لگائی۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ آج ملے بغیر ہی آ گئے، شہانہ نے گلہ کرنے والے انداز میں کہا۔ کچھ بھی نہیں، گھر میں کام تھا اس لیے جلدی آ گیا۔ بیٹھو تم۔ وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ شہباز کے ذہن سے پتھر نکل گیا اور جب شہانہ اٹھی اور جانے کے لیے باہر کی طرف چلی تو شہباز کی نظر زمین پر پڑے اس پتھر پر جا پڑی جو کہ درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ شہباز کو اس پتھر کی یہ حالت دیکھ کر بالکل یقین نہ آیا کہ پتھر درمیان میں سے کھل بھی سکتا ہے۔ شہباز پتھر بنانے والے کی مہارت پر اش کر اٹھا۔ اتنی خوبصورت سے اس پتھر کو جوڑا گیا تھا کہ ماہر بندہ بھی اندازہ نہ لگا سکتا کہ وہ پتھر کو درمیان سے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس نے جھک کر پتھر کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھایا۔ اس نے ایک ٹکڑے کو غور سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہاں ایک اور حیران کرنے والی بات اس کی منتظر تھی۔ پتھر کے اس حصے کے اندر اسی کان سے بنی ایک چابی نظر آئی۔ اس نے پتھر کو الٹ کر زمین پہ مارا تو وہ شیشے سے بنی چابی زمین پر جا گری۔ شہباز اب اس بنانے والے کا اور معترف ہوا کہ اس نے اس چابی کو اتنی خوبصورتی سے تراش خراش کر کے پتھر کے اندر فٹ کیا تھا کہ وہ بھی پتھر کا ایک حصہ ہی نظر آتی تھی، کوئی بھی اس کی الگ سے شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ شہباز نے وہ چابی زمین سے اٹھائی۔ جب وہ چابی اٹھا کر اس نے آنکھوں کے سامنے کی تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ یہ تو اچھا ہوا اس کی والدہ شہانہ کو اس کے گھر تک چھوڑنے گئی تھی، ورنہ وہ سمجھتی کہ شہباز آج واقعی پاگل ہو گیا ہے۔ شہباز بھاگتا ہوا برآمدے میں لگی وال کلاک تک پہنچا، اسے دیوار کے ساتھ ایک میز پہ رکھ کر اس کے اوپر چڑھ کر اتارا۔ اس کے چہرے پر تجسس تھا کیونکہ وال کلاک کے نیچے ایک طرف لاک بنا تھا جس میں لگنے والی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑی شیپ کی تھی۔ شہباز نے جلدی سے وہ چابی اس لاک کو لگائی اور ہلکی سی دائیں طرف گھمانے سے ایک کلک کی آواز سے لاک کھل گیا۔ اس نے لاک اپنی طرف کھینچا تو گھڑی کے نیچے ایک خانہ سا کھل گیا جس کے اندر ایک کاغذ رکھا نظر آ رہا تھا۔ شہباز نے ہاتھ اندر ڈال کر وہ کاغذ نکالا جس پر ایک نقشہ بنا تھا۔ شہباز نے گھڑی اسی طرح دیوار پر لگائی اور میز کو اس کی جگہ پہ رکھ کر وہ کاغذی نقشہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے آرام سے بیٹھ کر اس نقشے کو جب پڑھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نقشہ بہت ہی آسان تھا۔ وہ نقشہ اس کے اپنے گاؤں کا تھا جس میں ابھی بھی ان کا اپنا گھر تھا۔ اس گاؤں کے کونے میں گھروں سے ہٹ کر ایک ٹھاکر کا گھر تھا۔ اس پوری آبادی میں وہی ایک ٹھاکر تھا جو نہ جانے کیسے اپنے مذہب کے لوگوں کو چھوڑ کر ادھر آباد ہوا تھا۔ جس نے شادی بھی نہ کی تھی، وہ ایک مزدور آدمی تھا۔ جب بھی کسی کو اس کی ضرورت پڑتی تو اسے بلایا جاتا، ورنہ اسے کوئی بھی بلاتا نہیں تھا۔ لیکن وہ پھر بھی اپنے گھر اور اس گاؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اچانک وہ ٹھاکر غائب ہوا۔ ایک ہفتے تک اس کی کسی کو ضرورت نہ پڑی اور جب ایک آدمی کو اس کی ضرورت پڑی تو وہ اسے لینے اس کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس ہندو نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی اندر سے اس کی آواز سنائی دی۔ اب وہ آدمی جب لگا کر دیوار کے اوپر چڑھا، اسے اندر سے ہلکی ہلکی بدبو آنے لگی۔ تب انکشاف ہوا کہ وہ تو کتنے دنوں سے اپنے گھر میں مڑا پڑا ہے۔ اس کی لاش کو جلد سے جلد آبادی سے دور لے جا کر جلا دیا گیا اور ایک رات وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کو پتہ نہیں نظر کیا آیا کہ اس نے شور مچایا کہ میں نے اس ٹھاکر کو اپنے پیچھے آتے دیکھا ہے۔ پھر تو کچھ اور لوگوں کو بھی ہندو کے گھر میں اور اس کے ارد گرد ٹھاکر نظر آنے لگا۔ شہباز کے باپ نے وہ صندوق اسی ٹھاکر کے گھر کے کنویں میں جو کہ خشک ہو چکا تھا صندوق چھپا دیا، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ اس ٹھاکر کی آتما کے چکر میں کوئی آدمی اس طرف نہیں جائے گا، اس لیے مورتیوں والا صندوق یہاں محفوظ رہے گا۔ شہباز 2 دن تک اس بارے میں خوب سوچ بچار کرتا رہا کہ اس صندوق کو نکالا جائے کہ نہیں۔ دوسری شام جب دکان سے واپس آیا تو گھر میں اس کی والدہ نے بتایا کہ اس کے 2 مہمان منتظر ہیں جو کہ اپنے آپ کو اس کے والد کا دوست کہتے ہیں۔ شہباز نے اپنی والدہ کو والد کی موت اور مورتیوں کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔
وہ والدہ کی بات سن کر سیدھا اس کمرے میں چلا گیا جو کہ وہ لوگ بطور بیٹھک بھی استعمال کرتے تھے۔ اندر 2 بڑی عمر کے آدمی بیٹھے تھے جو کہ شکل سے پہاڑی علاقے کے لگتے تھے۔ شہباز نے خوش دلی سے انہیں سلام کیا کیونکہ وہ اس کے والد کے دوست تھے۔ بیٹا، ہو سکتا ہے تم نے میرا نام ابو کی زبانی سنا ہو، میرا نام تورحان ہے۔ ان میں سے ایک نے بات شروع کی تو شہباز اس کا نام سن کر چونک اٹھا۔ اس کی سوچ والد کے خط اور ان مورتیوں کی طرف چلی گئی۔ جی، ابو نے آپ کا تذکرہ کیا تھا، شہباز نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا۔ بیٹا، بات کچھ لمبی ہے لیکن کرنی بھی بہت ضروری ہے۔ اس نے ان مورتیوں کی بات چھیڑ دی۔ بات یہ ہے کہ وہ جو سونے کی مورتیاں تھیں وہ ہمارے قبیلے کی مقدس مورتیاں تھیں۔ میں اس وقت لالچ میں آ گیا تھا، لیکن اب میں ان مورتیوں کو ان کی جگہ واپس رکھنا چاہتا ہوں۔ تورحان بات کر رہا تھا، کمرے میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ شہباز سوچنے لگا کہ کیا اس آدمی پر یقین کرنا چاہیے اور کیا ان مورتیوں کے بارے میں بتا کر اس کے حوالے کرنی چاہیے۔ اگر آپ آج سے کچھ دن پہلے آتے تو میں کہتا کہ ان مورتیوں کا مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن اب کیا؟ تورحان نے شہباز کی بات کاٹ دی۔ اب مجھے اس راز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، ہم ساتھ ہی چلیں گے اور وہ مورتیاں وہاں سے حاصل کریں گے۔ آپ لوگ اب آرام کریں، ہم صبح کو نکلیں گے۔ 2-3 دن اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے شہباز اور دونوں مہمان شہباز کے گاؤں پہنچے۔ انہوں نے کچھ دیر ایک جگہ آرام کیا اور پھر رات کا اندھیرا پھیلتے ہی شہباز اللہ کا نام لے کر ان کے ساتھ اس ہندو کے گھر میں داخل ہوا جہاں ویرانی پھیلی تھی۔ جھاڑیاں اور جڑی بوٹیوں نے گھر کا صحن اور کچھ دیواریں بھی خراب کر دی تھی۔ شہباز کو کنویں میں اترنے کے لیے پہلے سے سارا انتظام کر کے آیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے ان گاؤں سے باہر ہی ایک درخت کے جھنڈ میں باندھ دیے اور اب بہت احتیاط سے چلتے ہوئے ٹھاکر کے گھر میں اس کنویں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے لالٹین جو کہ وہ اپنے ساتھ لائے تھے جلائی، لیکن اس کی لو ہلکی رہی تاکہ روشنی دور تک نہ جائے۔ شہباز خود اس کنویں میں اترا۔ کنویں میں گھاس پھوس کثرت سے تھی۔ شہباز نیچے اترتے ہوئے ڈر بھی رہا تھا کیونکہ کوئی سانپ وغیرہ بھی ہو سکتا تھا۔ جب وہ کنویں کی تہہ میں اترا تو اس نے لالٹین کی روشنی بڑھا دی۔ کنویں کی تہہ میں سائڈوں پر کافی اندر تک گڑے پڑے تھے جو کہ یقیناً پانی کے کٹاؤ سے ہوا تھا، لیکن اب تو کنواں بالکل خشک تھا۔ شہباز ایک کدال بھی لایا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ ان گڑوں میں کدال کی نوک ماری کیونکہ وہ صندوق سامنے کہیں بھی نہیں تھا۔ شہباز نے سوچا اگر وہ صندوق کنویں میں ہے تو پھر ان گڑوں میں ہی دفن ہوگا، اور پھر کچھ دیر کی محنت سے اس نے صندوق نکال ہی لیا۔ اس نے مٹی جاڑ کر اس صندوق کو ہلایا تو اسے دشواری ہوئی کیونکہ صندوق کافی وزنی تھا۔ شہباز نے صندوق کو رسے سے باندھا جس کے ذریعے وہ کنویں میں اترا تھا۔ اس نے آواز دے کر اوپر والوں کو بتایا کہ صندوق مل گیا ہے، میں نے رسے سے باندھا ہے، مل کر کھینچو اور پھر رسا نیچے پھینک دینا تاکہ میں اوپر آ سکوں۔ اوپر والے دونوں نے ان کی بات کا جواب کنویں میں منہ کر کے دیا تاکہ آواز ادھر ادھر نہ جائے، اور پھر وہ رسا کھینچنے لگے۔ صندوق آہستہ آہستہ اوپر جانے لگا۔ اچانک شہباز کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ صندوق لے کر بھاگ جائیں اور اسے کنویں کے اندر ہی چھوڑ جائیں۔ یہ سوچتے ہی اس نے جھرجھری لی اور نامے سر ہلایا۔ صندوق اوپر پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں مل کر اسے ایک طرف لے گئے اور رسی کھول دی۔ اسی وقت ایک سنسناہٹ جیسی آواز آئی جیسے کسی نے کوئی چیز زور سے پھینکی ہو۔ تورحان کے منہ سے ایک درد بڑی سسکی نکلی اور اس کا ہاتھ پیٹھ پر چلا گیا، ساتھ ہی وہ جھکتا چلا گیا۔ وہ چاروں گھڑ سوار شہروز خان کے گھر والوں کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر کی آبادیوں میں گھومتے رہے، اور پھر ان کے نہ ملنے پر ایک شام وہ واپس اسی گاؤں میں آئے جہاں شہروز خان کا گھر تھا۔ انہوں نے گاؤں میں داخل ہونے والے سب راستوں پر اپنی نگاہ رکھی، اور پھر شام کے وقت ایک دن 3 اونٹ سوار آ کر گاؤں کے باہر ہی درختوں کے ایک جھنڈ میں ٹھہر گئے۔ ان گھڑ سواروں میں ایک شہروز خان کے دوست ارباز خان کا بیٹا تھا جو کہ اپنے والد کی برفانی غار سے ملنے والی لاش کے بعد شہروز خان کا دشمن ہو گیا تھا اور اس سے یا اس کی فیملی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کا اصل مقصد وہ سونے کی مورتیاں حاصل کرنا تھی جو کہ بہت زیادہ قیمتی تھی، اور انہی کے لیے وہ 6 سال سے ان صحراؤں کی ریت میں بھیگ رہا تھا۔ آج ان 3 اونٹ سواروں کو دیکھ کر اسے کچھ شک سا ہوا کیونکہ وہ تینوں آبادی میں نہیں گئے تھے، اور وہ پھر انتظار کرنے لگا۔ اندھیرا ہوتے ہی تینوں اونٹ سوار اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر گاؤں میں چوروں کی طرح داخل ہوئے تو ارباز خان کے بیٹے کا ماتھا ٹھکنا ان کے پاس اس نے کدال بھی دیکھ لی۔ دوستو، لگتا ہے کہ ہمارا انتظار ختم ہوا، تیار ہو جاؤ، اگر میرا شک صحیح ہے تو ہماری منزل قریب ہے۔
وہ چاروں ان تینوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس ٹھاکر کے گھر تک پہنچ گئے اور ان تینوں کی نقل و حرکت دیکھنے لگے۔ ارباز خان کا بیٹا اور اس کے دوست ایک مکان کی چھت پر چڑھ گئے جو کہ کنویں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ارباز خان کا بیٹا اب سب کچھ سمجھ گیا تھا اور بہت خوش تھا کیونکہ منزل ان کے سامنے تھی۔ جب صندوق اوپر آیا اس نے ہاتھ میں خنجر پکڑا اور نشانہ لے کر صندوق کو سنبھالنے والے میں سے ایک کی طرف چھینک دیا۔ خنجر ایک سنسناہٹ کی آواز نکالتا اس آدمی جو کہ طور خان تھا اس کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ اس کے جھکتے ہی چاروں نے چھت سے چھلانگیں لگائی اور ان دونوں پر پل پڑے۔ ان دونوں کے نڈال ہو کر بے ہوش ہوتے ہی ارباز خان کے بیٹے نے ایک نعرہ مستانہ لگایا اور صندوق پر ایسے گرا جیسے کہ وہ کوئی چار پائی ہو، اور پھر اچانک شہباز خان کا خیال آتے ہی اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے کنویں میں جھانکا۔ شہباز پہلے ہی اوپر دھینگا مچتی کی آوازیں سن کر محتاط ہو گیا تھا اور لالٹین نیچے چھوڑ کر جڑی بوٹیوں اور گھاس سے لٹکتے ہوئے احتیاط سے اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ ارباز خان کا بیٹا کنویں میں جھانک ہی رہا تھا کہ اسے زور سے ایک جھٹکا لگا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ کنویں میں گرتا چلا گیا۔ اسی وقت کسی پرندے کی پروں کی پڑپڑاہٹ نے رات کے سناٹے کو چیر دیا۔ ارباز خان کے بیٹے کے نیچے گرتے ہی اس کے تینوں دوستوں نے خنجر نکالے اور ان کے ارد گرد پرواز کرتے باز کو مارنے لگے، لیکن وہ باز ان کے ہاتھ نہ آیا۔ آخر تنگ آ کر ایک نے خنجر باز پر دے مارا جو کہ باز کو چھتا ہوا ان کے ساتھی کے پیٹ میں جا گھسا، جس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پیٹ کو پکڑتا چلا گیا۔ باز نے ایک جھپٹے سے اپنے نیچے پنجر پر مارنے والے کی آنکھوں میں مارا تو اسے ایسے لگا کہ وہ اندھا ہو گیا ہو۔ باز اس کے سر پر اپنے مضبوط پنجوں سے وار کرنے لگا۔ وہ آدمی ڈر کر بھاگا تو اس کا پیر کنویں میں جا پڑا اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور کنویں میں ایک بھیانک چیخ نکالتے ہوئے گرتا چلا گیا۔ شہباز کافی اوپر آ چکا تھا۔ اس کے پاس ہی دو آدمی کنویں میں گرتے ہوئے گزرے اور تہخانے میں پہنچ کر دھپ دھپ کی آواز سے گرے اور بے سدھ ہو گئے۔ شہباز احتیاط سے کنویں سے نکلا۔ اس نے ابھی سر نکلا ہی تھا کہ ارباز خان کا آخری رہ جانے والا آدمی اسے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ اٹھا۔ باز نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ شہباز جب باہر نکلا تو باہر 3 لاشیں اس کی منتظر تھی۔ اس نے سوچا کہ کنویں میں اتنی اوپر سے گرنے والے بمشکل ہی بچے ہوں گے۔ ان سونے کی مورتیوں کے لیے کتنی ہی جانیں ضائع ہوئی تھی۔ شہباز خان سوچ میں تھا کہ اسے ایک کراہ سنائی دی۔ وہ کراہ سنتے ہی اس طرف بھاگا۔ طور خان میں ہلکی سی جان باقی تھی۔ شہباز خان، خدا کے لیے یہ مورتیاں میرے قبیلے تک پہنچا دینا، یہ کہہ کر وہ ایک طرف لڑک گیا۔ شہباز خان کو ان سب لاشوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا تھا اور اس نے ایک عزم سے کہا کہ وہ ضرور ان مورتیوں کو اس کے قبیلے تک پہنچائے گا تاکہ ان سے جان چھوٹ سکے۔